मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, हस्ब वादा मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि इंशाअल्लाह इन अय्याम में अंबिया की ज़िंदगी और तारीख़ पर गुफ्तगू होगी। कल मैंने जनाब आदम से पहले के हालात आलम को आपके सामने बयान किया था, और कल मैंने आपके सामने ये कहा था कि जब अल्लाह ने बज़्म मलाइका में ये कहा कि मैं अर्ज़ ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो मलाइका ने परवरदिगार से सवाल कर दिया, क्या तू उन्हें खलीफा बनाएगा जो खून रेजी करेंगे, जबकि हम इसके ज़्यादा सज़ावार हैं। हम तेरी तस्बीह और तहलील क्या करते हैं। तो अल्लाह ने मलाइका को मुतवज्जे करके कहा था कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। मलाइका की यही गुफ्तगू अल्लाह को इतनी नागवार गुजरी की तारीख में है कि जो मलाइका ने ये कहा था, उन्हें अपनी बारगाह से 500 मील दूर खुदा ने रहने का हुक्म दे दिया। और यहीं से अज़ाज़िल जो इब्लिस था, उसने खुदा की मुखालफत करना चाहा। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील ज़मीन पे जाओ और मट्टी लाओ कि मैं उससे इंसान बनाऊं। और ज़मीन को मुतवज्जे करके कहा कि मैं तुम्हारे अज्जा से इंसान को खल्क करूंगा, उसमें अच्छे भी होंगे और बुरे भी। जो अच्छे होंगे उन्हें जन्नत में जगह दूंगा, जो बुरे होंगे उनके लिए जहन्नम ठिकाना होगा। जमीन ने बहुत गिरिया किया कि क्या हमसे बनने वाला इंसान नाफरमानी परवरदिगार करेगा। जिब्रील जमीन पे आए, जमीन ने फरियाद किया कि जिब्रील मुझे ना ले जाओ, कि मुझे गवारा नहीं कि मुझसे बनने वाला इंसान खुदा की नाफरमानी करे और जहन्नम उसकी जगह बने। जिब्रील वापस आए, खुदा से पूरे वाक़यात को बयान किया। अल्लाह ने मीकाईल को भेजा। जब मीकाईल ज़मीन पे आए तो मीकाईल से भी ज़मीन ने उसी तरह फरियाद किया। मीकाईल भी वापस चले गए और अल्लाह से कहा, खुदाया ज़मीन फरियाद कर रही है, उसे गवारा नहीं कि उससे बना हुआ इंसान तेरी नाफरमानी करे। तो हुक्म परवरदिगार हुआ इज़राइल को कि इज़राइल तुम जाओ और ज़मीन से मट्टी लाओ, कि उन मट्टी से मैं एक पुतला तैयार करने वाला हूँ। चुनांचे इज़राइल आए और इज़राइल से भी ज़मीन ने फरियाद किया, लेकिन इज़राइल ने ज़मीन की फरियाद को ये कह के टाल दिया कि मुझे हुक्म परवरदिगार है, इसलिए मैं हुक्म परवरदिगार से सरताबी नहीं कर सकता। चुनांचे उन्होंने मुख्तलिफ मकामात से मट्टी लिए, मट्टियों को इकट्ठा किया और लेके बारगाह इलाही में पहुंचा। खुदा ने उस मट्टी को, रिवायत कहती है कि 40 साल तक गूंधा, उसमें 40 साल तक बारान हुई, बारिश हुई, जिससे पानी की वजह से मट्टी खमीर बनी। और रिवायत ये कहती है कि इन अय्याम में
جو مٹی خمیر ہو رہی تھی تو اللہ ملائکہ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے ایک انسان بناؤں گا. تو عزیزو، جو مختلف مقامات سے مٹی لے کے اسرائیل گئے تھے اسی کا اثر ہے کہ آج دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ مختلف شکلوں مختلف رنگوں کے ہیں، چونکہ مٹی مختلف رنگوں کی گئی تھی. مٹیوں میں سفید مٹی بھی تھی، خاکی مٹی بھی تھی، سیاہ مٹی بھی تھی، سرخ مٹی بھی تھی، اور اس مٹی کے خمیر کا جو پتلا بنا وہ انسان بنا. اس لیے آج بھی ہمارے درمیان جو مختلف رنگ نظر آتے ہیں وہ اسی مٹی کے اثرات ہیں. اللہ نے جب آدم کا پتلا تیار کر لیا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا. چنانچہ جب خدا نے اس پتلے میں روح پھونکا تو سب کے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا. یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حکم پروردگار ملک کو سجدہ کرنے کا تھا، کیا شیطان ملک سے تھا؟ قرآن نے آواز دی کہ ما کانا جن، یہ جنوں میں سے تھا، لیکن عبادت کے بعد اس نے اپنے آپ کو اتنا اونچا کر دیا تھا کہ شفع ملائکہ میں اس کا شمار ہونے لگا تھا. چنانچہ سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. قرآن میں اس واقعے کو کئی سورہ میں اللہ نے بیان کیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ صاد، جن میں اللہ نے مفصل گفتگو کی ہے. کہیں پہ اللہ نے کہا، شیطان سے سوال کیا کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ ہمارے ہاتھوں سے بنے ہوئے پتلے کے سامنے جس پہ میں نے اپنی روح پھونکی تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں آگ کا ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، آگ افضل ہوا کرتی ہے، اس لیے مجھے گوارا نہیں کہ میں افضل ہونے کے باوجود مفضول کے سامنے سجدہ کروں. شیطان سے یہی بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ اس نے آدم کے پتلے کو مٹی کا پتلا کہہ دیا تھا، جبکہ عظمت یہ تھی کہ اس پتلے کے لیے خدا نے کہا کہ میں اپنی روح پھونکوں. تو اللہ نے اپنی روح پھونکا ہے تو اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، تو رجیم ہے، تو مردود ہو گیا ہے. لیکن ایک بات پوچھ لی ہے پروردگار نے کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ میرے اس بندے کے سامنے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا تم نے خود کو عالین سمجھ لیا ہے؟ یہ قرآن میں یہ جملہ کہ کیا تم خود کو عالین کے صف میں شمار کرتے ہو؟ کسی نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ عالین کون ہیں جن کے لیے خدا نے شیطان سے کہا کہ کیا تو خود کو عالین میں شمار کرتا ہے؟ تو کیا عالین پر سجد آدم واجب نہیں تھا؟ یہ عالین کون تھے؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین. یہ عالین میں ہیں جو آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے اللہ کی تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے، اور ہماری تسبیح و تحلیل کو دیکھ کے فرشتوں نے تسبیح و تقدیس کرنے کا سلیقہ سیکھا. تو یہ کہہ کہ خدا نے بتا دیا کہ یہی وہ شخصیتیں ہیں جن پر آدم کا سجدہ لازم نہیں تھا، ورنہ اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے جو فرشتوں میں تھے اس پر سجدہ آدم واجب قرار پایا تھا. اب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سجدہ کیسا تھا؟ عزیزو، یہ سجدہ عبودیت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ اللہ نے ملک کے سامنے یہ بتانا چاہا
کہ دیکھو میں نے جس سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کتنا عظیم ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ تمہیں سجدہ کا حکم دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آدم سے سوال کیا کہ کچھ اسما ہیں، اس کے نام بتاؤ، ان کی تعلیم دو۔ اور ملائکہ سے بھی کہہ دیا تم بھی ان اسما کے نام بتاؤ۔ تو ملائکہ نے کہا پروردگار ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں علم دیا ہے۔ چنانچہ جناب آدم نے ملائکہ کو ان اسما کی تعلیم دی۔ خدا نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ سمجھے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں دو بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ اسما کون تھے جس کی تعلیم جناب آدم نے ملائکہ کو دی۔ تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا تو امام نے یہی فرمایا تھا کہ وہ اسما ہمارے نام تھے جس کے بارے میں آدم کو پہلے ہی علم دیا جا چکا تھا، اور آدم نے ملائکہ کو تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ نام کون سے ہیں، یہ اسما کون سے ہیں۔ اور اللہ نے امتحان آدم لے کے ملائکہ کو بتا دیا کہ یاد رکھنا خلیفہ ہمارا وہی ہو سکتا ہے جو علم میں زیادہ ہو، جو عالم ہو۔ تب پتہ چلا خلافت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کا علم زیادہ ہو۔ چنانچہ جب جناب آدم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو حکم پروردگار ہوا کہ آدم جاؤ، جا کے جنت میں سکونت اختیار کرو۔ اور شیطان سے کہا کہ تم ہمارے دربار سے نکل جاؤ۔ شیطان جب جانے لگا تو اس نے پروردگار سے التجا کی، پروردگار میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، اس عبادت کا صلہ چاہتا ہوں۔ پروردگار نے کہا کیا چاہتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ قرآن نے تحریم کیا ہے کہ مجھے یوم الدین کے تک کے لیے مہلت دے دے۔ اور خدا نے کہا اچھا میں نے تجھے مہلت دیا، تو کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو پروردگار نے کہا جا، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکانے میں نہیں آ سکتے۔ یہ کہہ کہ پروردگار نے بتا دیا جو شیطان کے بہکاوے میں ہو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آدم جنت کی طرف چلے۔ یہ جب چلنے لگا تو اس نے کہا اچھا پروردگار میں جب جا رہا ہوں تو مجھے تو چاروں سمت دے دے کہ میں تمہارے بندوں کو چاروں سمت سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا، میں نے تجھے چاروں سمت دے دیے۔ اب یہاں ایک مجلسی جملہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے چاروں سمت لے کے اپنے آپ کو سمجھنے لگا اب کوئی بندہ ہم سے کیسے بچے گا، کبھی میں داہنے سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے بھی شاید یہ کہا ہو کہ شیطان تو یہی سمجھ رہا تھا نا کہ چار سمت ہے، تو نے چاروں سمت لے لیے، لیکن تجھے نہیں معلوم کہ میں نے 6 سمت پیدا کیے ہیں، میں نے 6 سمت بنایا ہے۔ تم آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤ گے، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے اگر ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے دعا مانگیں گے تو وہاں تیری نہ چلے گی، یا سجدے میں سر رکھ دیں گے تو وہاں تیری نہ چلے گی۔ اور اللہ نے بتا دیا یہ 2 سمت ایسے ہیں جہاں شیطان کی نہیں چلتی ہے۔ اور یہ مہینہ جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آئے ہم اس مہینے میں پروردگار سے یہ التجا کرے پروردگارا ہمیں ان میں شمار نہ کرنا جو تیرے شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، ہمیں ان میں شمار کرنا جو تیرے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے انشاءاللہ۔ ناظرین، جناب آدم کو حکم ہوا کہ آپ جا کے جنت میں سکونت اختیار کر لیجئے۔ جناب آدم جنت کے اندر جا کے ایک زندگی گزارنے لگے۔ ایک مدت کے بعد جب تنہائی کا احساس ہوا تو اللہ سے یہ خواہش آئی کہ پروردگار کوئی میرا مونس دے جس سے میں محو کلام ہو سکوں، میں گفتگو کر سکوں۔ تو روایت کہتی ہے کہ جناب حوا کی ولادت ہوئی۔ جناب حوا کے متعلق اہل سنت والجماعت اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں کہ آدم کی پسلی سے جناب حوا کی ولادت ہوئی، لیکن اہل بیت
سے یہ روایت منسوب ہے کہ نہیں، پتلی سے نہیں بلکہ جناب آدم کے پتلے سے جو مٹی بچی ہوئی تھی اس مٹی سے خدا نے ایک اور مخلوق کو خلق کیا جو جناب حوا بنی۔ روایت کرتی ہے کہ مدت تک جناب حوا اور جناب آدم جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے کہا یہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، جہاں چاہو سیر کرو، جو چاہو اسے کھاؤ، جو چاہو استعمال کرو، لیکن خبردار اس درخت کے سامنے نہ جانا، اس درخت کے میوے کو نہ کھانا، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم خود اپنے آپ پہ ظلم کرو گے، تم خود اپنے آپ کو ضرر پہنچاؤ گے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ ایک مدت تک جناب آدم و حوا جنت میں رہے، جو شیطان کو گوارا نہ تھا، اور شیطان اس کوشش میں تھا کہ کیسے حوا و آدم کو جنت سے نکالے۔ چنانچہ اس نے بہت سے مدت تک یہ صحیح اور کوشش کی اور آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور آدم و حوا کو جنت سے نکلنا پڑا۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو جناب آدم و حوا کا جنت سے نکلنا، ان کی اولادیں اور ان کے اور ادامِ زندگی پر انشاءاللہ بحث کی جائے گی۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ان گزرتے ہوئے ایام کا، کہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ خدایا اس ناگہانی مرض سے ملت اسلامیہ کو اور بشریت کو نجات عطا فرما۔ خدایا ہماری عبادات کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔